अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में हम तसव्वुफ की तारीख के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में हमने तसव्वुफ के दो दौर जो कि 350 हिजरी तक होते हैं उनका तज़किरा किया है। आज हम तसव्वुफ के तीसरे दौर जो कि दौर उरूज है, जो 350 से लेकर 650 हिजरी तक है, यानी 961 ईस्वी से लेकर 1252 ईस्वी तक। तीसरा दौर तसव्वुफ के उरूज का दौर है। दूसरे दौर में शुरू होने वाले रुझानात इस तीसरे दौर में अपने उरूज पर पहुंचे, जिसकी कुछ तफसीलात है। पहले ये चीज कि शरीयत और तरीकत में हम आहंगी है। दूसरे दौर में सूफिया के यहाँ कुरान और हदीस और फिक्का के सही इल्म से दूरी का रुझान पैदा हुआ था। इसमें चौथी और पांचवी सदी में मजीद तरक्की हुई। ताहम इसी दौर में गजाली जैसे बड़े सूफी आलिम पैदा हुए, जिन्होंने अहले तसव्वुफ को दोबारा कुरान और हदीस की तरफ लाने में अहम किरदार अदा किया। गजाली गालिबन पहली शख्सियत है जिन्होंने शरीयत और तरीकत को कामयाबी के साथ हम आहंग रिकॉन्सिलेशन करने की कोशिश की और इसमें कामयाब भी रहे। गजाली के बाद उलमा और सूफिया में दूरी बड़ी हद तक कम हुई। सूफिया उलमा के पास जाकर इल्म दीन हासिल करने लगे और उलमा सूफिया के मुरीद बनने लगे। इसी तरीके से इस तीसरे दौर की और एक खुसूसियत है, वो है मज़ारात और खानकाओं की तामीर। पहले दौर में कुबूर और मज़ारात की कोई खास अहमियत न दी जाती थी, बल्कि उनकी तामीर को बहुत बुरा समझा जाता था। दूसरे दौर में इक्का दुक्का मज़ारात बनना शुरू हुए, मगर तीसरे दौर में यह सिलसिला सही मानों में शुरू हुआ। मज़ारात बनवाने का आगाज अहले तशय्युअ की जानिब से हुआ। उनकी अपनी तवारीख के मुताबिक मुख्तार सकफी ने 65 हिजरी यानी 684 ईस्वी में करबला में सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की कब्र पर मकबरा तामीर करवाया, जो कि कुछ अरसे बाद खत्म हो गया। बाद में एक दो मर्तबा ये मकबरा बनाने की कोशिश हुई, मगर उसे जल्द ही मिसमार कर दिया गया। अब्बासियों के दौर ज़वाल में जब शिया खानदान आले बोया को इक्तिदार हासिल हुआ, तो अज़द बिन बोया ने 307 हिजरी यानी 977 ईस्वी में सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का आलिशान मज़ार तामीर करवाया। उसके बाद दीगर आइम्माए अहले बैत रहमहुमुल्लाह के शानदार मज़ारात तामीर होना शुरू हुए। कुछ ही अरसे में यह रुझान अहले सुन्नत के यहां भी मुंतकिल हुआ और बुजुर्गान दीन के मज़ारात बनवाए जाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ारात रूहानियत के मराकज़ बनने लगे और उनके गिर्द खानकाहें तामीर होने लगी। इस तरह से कहा जा सकता है कि उस दौर में तसव्वुफ की तंजीम और तरतीब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन अपने उरूज को पहुंची। इस तीसरे दौर की और एक खुसूसियत है, वो है रहबानियत। मज़ारात और खानकाओं की तामीर के साथ ही रहबानियत ने बाकायदा इदारे की शक्ल इख्तियार कर ली। देखते ही देखते ये खानकाएं हिंदुस्तान से लेकर मराकश और स्पेन तक फैलती चली गई। कई उन्हें
خانقاہ کہا گیا، کہیں زاویہ اور کہیں رباط۔ لوگ ان خانقاہوں میں آ کر اپنی روحانی تربیت کروانے لگے۔ صوفی شیوخ کو اپنے مریدین پر غیر معمولی کنٹرول حاصل ہونے لگا۔ چلوں، مراقبوں اور روحانی ریاضتوں کی ایک نئی دنیا آباد ہوئی، جہاں مخلص صوفی راہب بننے لگے۔ وہاں بعض دنیا دار بھی ان کے ساتھ آن شریک ہوئے تاکہ لوگوں پر اپنی بزرگی کا رعب جمایا جائے اور اس کی مدد سے اپنی دنیا سنواری جائے۔ صوفیہ نے بالعموم حکومت وقت کے ساتھ مصالحت کا رویہ اختیار کیے رکھا، جس کی وجہ سے سیاسی حکمرانوں نے ان کی راہ میں روڑے نہیں اٹکائے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی۔ نیک دل صوفیہ البتہ بادشاہوں سے دور رہے، اور اگر بادشاہ نے زبردستی انہیں کچھ رقم وغیرہ دی تو انہوں نے اسے فوراً غربا میں تقسیم کر دیا۔ تصوف کے اس تیسرے دور میں جعلی روایات اور اسرائیلیات کے بارے میں بھی اسرائیلیات کو بھی کافی فروغ حاصل ہوا۔ اسی دور میں اہل تصوف کے ہاں موضوع اور ضعیف احادیث اور اسرائیلی روایتوں کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ صوفی ابو نعیم نے حلیت الاولیاء کے نام سے 10 جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم کتاب لکھی، جس میں ایسی روایات اکٹھے کر دی۔ انہی روایات کا بہت بڑا ذخیرہ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں اکٹھا کر دیا۔ دوسری جانب محدثین میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے صحیح، ضعیف اور موضوع ہر قسم کی روایات کو اکٹھا کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ان میں حاکم، دارقطنی، بیہقی، ابن عساکر اور دیگر کئی محدثین اور مؤرخین شامل تھے۔ ان حضرات نے اتنا اہتمام البتہ ضرور کیا کہ ہر حدیث کی جیسے بھی بری بلی سند انہیں ملی انہوں نے درج کر دی، تاکہ بعد کے محققین ان پر تحقیق کر کے صحیح، ضعیف اور موضوع روایتوں کو الگ کر سکے۔ موجودہ دور میں بھی اہل تصوف اپنے نقطہ نظر کے حق میں جو روایات پیش کرتے ہیں وہ زیادہ تر انہی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ اس تصوف کے تیسرے دور میں صوفی سلسلوں کا قیام ہوا۔ 5ویں سے 7ویں صدی ہجری کا زمانہ تصوف کا دور عروج ہے۔ اسی زمانے میں اہل تصوف نے خود کو باقاعدہ سلسلوں کی شکل میں منظم کیا۔ برصغیر جنوبی ایشیا کے تمام صوفی سلسلے اسی زمانے میں وجود پذیر ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، شیخ شہاب الدین سہروردی اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے علی ترتیب قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی سلسلوں کو منظم کیا۔ ترکی میں مولانا جلال الدین رومی سے مولوی سلسلہ چلا۔ ان کے علاوہ رفاعی، سنوسی اور دیگر سلسلے بھی اسی زمانے میں چلے۔ ان سلسلوں نے صوفیانہ مشاغل کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہر خانقاہ کا تعلق کسی خاص سلسلے سے ہوتا، جہاں پر ایک شیخ اپنے مریدین کی سلسلے کے مشاغل کے مطابق تربیت کر رہے ہوتے تھے۔ یہ شیخ اپنے جس مرید کو سب سے لائق پاتے اسے وہ خلافت عطا کر کے
کسی علاقے میں جا کر اپنے سلسلے کی دعوت کو پھیلانے کا حکم دے دیتے۔ اس طرح وہ خلیفہ دوسرے علاقے میں جا کر خانقاہ قائم کرتے اور وہاں اپنے سلسلے کو چلاتے۔ ہندوستان کے زیادہ تر صوفی شیوخ وسط ایشیا، سینٹرل ایشیا اور افغانستان سے آئے تھے۔ اس طریقے سے تصوف کے یہ سلسلے تیزی سے پھیلتے چلے گئے اور 200 برسوں کے عرصے میں صوفی خانقاہیں ہندوستان سے لے کر اسپین تک پھیل گئی۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں تقریباً ہر شہر میں موجود خانقاہوں کا ذکر کیا ہے۔ تصوف کی تاریخ میں جو تیسرا دور ہے، اس میں امہات کتب کی تصنیف کی گئی۔ یہ وہ دور ہے جس میں وہ کتب لکھی گئی جنہیں تصوف کی امہات کتب یعنی اصلی یا بنیادی کتب کہا جاتا ہے۔ اسی دور میں تصوف کی بنیادی اصطلاحات جیسے کشف، مراقبہ، وصول، فنا فی اللہ وغیرہ ایجاد کی گئی۔ شیخ ابو طالب مکی کی قوت القلوب، ابو القاسم القشیری کی کشیری کا رسالہ کشیریہ، علی حجویری کی کشف المحجوب، عبداللہ الحراوی کی منازل السائرین، غزالی کی احیاء العلوم، شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف اور محی الدین ابن عربی کی فصوص الحکم اسی دور کی تصانیف ہے۔ یہی حضرات اس دور کے چوٹی کے صوفی ہے۔ اب یہ جو تصوف کا تیسرا دور ہے، اس میں تصوف پر تنقید بھی کی گئی۔ تصوف کے دور عروج میں جہاں اسے غیر معمولی فروغ حاصل ہوا، وہاں اسے اسی دور میں ناقدین تصوف کا گروہ بھی پیدا ہوا۔ اسی دور میں ناقدین تصوف پر تنقید کرنے والوں کا گروہ بھی پیدا ہوا، جس نے تصوف میں درآن والی بدعات پر کڑی تنقید کی، یعنی جنہوں نے تصوف میں جو بدعات پیدا کی گئی ان پر کڑی تنقید کی۔ اس دور کے ناقدین میں سب سے اہم نام ابن حزم کا ہے، جو اسپین کے بڑے عالم تھے۔ ان کے بعد بہت بڑے صوفی عالم امام غزالی نے جہاں مسلمانوں کے دیگر طبقات پر تنقید کی، وہاں صوفیہ کو بھی معاف نہ کیا اور ان کی خامیوں پر بھی انہیں توجہ دلائی۔ ان کے رسالہ اصناف المغرورین میں وہ معاشرے کے ایک ایک طبقے کو لے کر اس کے مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ کتاب کا وہ حصہ قابل مطالعہ ہے جو صوفیہ سے متعلق ہے۔ انہیں وہ متصوف یا جعلی صوفی قرار دے کر ان پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اہل تصوف کے جو لوگ دھوکے میں مبتلا ہے، ان کا دھوکہ شدید ترین ہے۔ یہ لوگ سچے صوفیہ سے شکل و شباہت، الفاظ، آداب، رسوم اور اصطلاحات میں مشابہت رکھتے ہیں، مگر اپنے باطن کے تزکیے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ حرام اور شبہات سے پرہیز نہیں کرتے، حکمرانوں کے عطیوں کو قبول کرتے ہیں، شاندار شاہی خلعتوں کو پہننے میں مضحکہ نہیں سمجھتے۔ بعض صوفیہ علم مکاشفہ، مشاہدہ حق، وصول اور عین الشہود کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لیکن ان کا معنی نہیں جانتے۔ ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تصوف کو اسی لیے اختیار کرتا ہے کہ لوگ ان کی خدمت کریں اور ان کے پاس مال و دولت کے نذرانے پیش کریں۔ بعض صوفیہ تزکیہ نفس اور باطن کی صفائی کی طرف توجہ دیتے ہیں،
لیکن وہ شریعت کے اہم فرائض جیسے حج کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ تھی امام غزالی کی بات۔ 6 صدی ہجری ہی میں ابن جوزی پیدا ہوئے، جن کے وعظوں نے بغداد میں ہلچل مچا دی۔ انہوں نے تصنیف تلبیس ابلیس بہت مقبول ہوئی۔ انہوں نے تصنیف کی ہے تلبیس ابلیس کتاب، جو بہت مقبول ہوئی، جس میں انہوں نے شیطان کے مکر و فریب کو بیان کیا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے اپنے زمانے کی صوفیہ پر بھی کڑی تنقید کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اکثر ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ جاہل آدمی قرآن یا حدیث میں دنیا کی مذمت سنتا تو سمجھ بیٹھتا ہے کہ نجات اس میں ہے کہ دنیا ترک کرے، اور یہ نہیں جانتا کہ دنیا کیا چیز ہے۔ ابلیس اس پر یہ جال پھینکتا ہے کہ تم دنیا ترک کر دو تو آخرت میں نجات پا جاؤ گے۔ اب یہ منہ اٹھا کر پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے اور جمعہ باجماعت نماز اور علم سے دور ہو کر جنگلی بن کر رہ جاتا ہے۔ شیطان اس کے ذہن میں جماتا ہے کہ حقیقی زہد یہی ہے۔ وہ بھی کیوں ایسا نہ سمجھے جبکہ اسے یہ سنایا جا چکا ہے کہ فلاں شیخ منہ اٹھائے جنگل کو چلا گیا اور فلاں شیخ پہاڑ پر عبادت کرتا رہا۔ اکثر اس جاہل کی اگر اولاد ہو تو وہ برباد ہو کر رہ جاتی ہے، ماں ہو تو وہ فراق میں روتی ہے۔ کبھی یہ جاہل نماز کے ارکان میں ٹھیک نہیں جانتا، اور کبھی اس کے ذمہ لوگوں کے قرض وغیرہ اور دیگر حقوق ہوتے ہیں جنہیں یہ ادا نہیں کرتا۔ شیطان کو اس جاہل شخص پر جال پھینکنے کا موقع اس طرح ملا کہ اس کا علم کم تر ہے۔ یہ بھی اس کی جہالت تھی کہ جو شخص اس نفس نے اسے سمجھایا اسی پر راضی ہو گیا۔ اگر یہ کسی ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھا ہوتا جو حقیقت سے آگاہ ہوتا تو اس کو بتا دیتا کہ دنیا بذات خود بری نہیں ہے۔ زاہدوں پر تلبیس کی تلبیس میں سے یہ ہے کہ زہد و عبادت کے پیچھے علم چھوڑ دیتے ہیں، گویا بہتر و افضل کو حقیر و کم تر کے بدلے اختیار کر لیتے ہیں۔ زاہد کا نفع اس کے دروازے سے آگے نہیں جاتا، جبکہ عالم کا نفع دوسروں کو پہنچتا ہے۔ یہ تھی امام ابن جوزی کی عبارت۔ اس کے بعد امام ابن جوزی صوفیہ کے اندر موجود مختلف امور جیسے بیوی بچوں کے حقوق تلف کرنا، عبادات کے نت نئے طریقے نکالنا، ریاکارانہ انداز میں عبادت کی نمائش، دولت مند مریدوں سے تعلق، دوسروں کو گنہگار قرار دے کر حقیر جاننا، گندا رہنا، کرامتوں کی تلاش میں رہنا، علماء سے دور رہنا اور ان سے نفرت کرنا، موضوع حدیث بیان کرنا وغیرہ پر کڑی تنقید کی ہے۔ ان کی یہ کتاب پچھلی 8 صدیوں میں بڑے پیمانے پر پڑھی گئی ہے۔ یہ تھے تصوف کے ابھی تک پہلے 3 دور، جس میں پچھلی کلاس میں پہلے 2 دوروں کا ہم نے تذکرہ کیا، اور آج دوسرے دور کے بعد تیسرے دور کے بارے میں تذکرہ کیا کہ اس تیسرے دور کی جو کہ صوفیہ تصوف کا عروج کا دور ہے، اس میں تصوف کی کون سی خصوصیات ہے۔